सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, राना ताहिर साहब और आज हमारे गेस्ट भी हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं, शाह खावर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खावर साहब अपना वक्त देने के लिए। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि नैब के चेयरमैन की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ। फिर आगे चल के बात करेंगे क्या शेख रशीद साहब जो है वो भत्ता लेते रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो यही कहते हैं कि वो भत्ता लेते रहे हैं और कुछ और भी उन्होंने बातें की हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। फिर मेहमन डैम के हवाले से बात करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं और हिना भट्ट साहिबा कह रही हैं कि ये मेरिट के खिलाफ वर्जी है, एक ही जमात से दोनों का ताल्लुक है और दो मुख्तलिफ बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक एक्सक्लूसिव देंगे, जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं इनका मनी ट्रेल हम आपको बताएंगे कि आखिर ये किस तरीके से जो है वो अमीर हुए हैं और उन्होंने किस तरीके से जो है मुजाहिदीन के हवाले से खबरें दी हैं और मुजाहिदीन को कत्ल करवाया है आज़ादी की जंग में। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जो बड़ी स्टोरी है आज की वो है पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कहा कि जो बच्चों के जो स्कूलों की जो फीस है वो सारे पाकिस्तान के स्कूलों के लिए, वो चंद बड़े स्कूल्स के लिए नहीं है। और उसमें हुआ ये था कि जो बड़ी बड़ी चेन्स थी, कुछ 16-17 चेन्स थी, ये सुओ मोटो नोटिस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिन स्कूल्स में 5,000 रुपए से ज़्यादा की फ़ीस है वो उसमें उन्होंने एक पूरा फार्मूला दिया था, 20% कमी की बात की गई थी। तो ये हुआ कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो जिनके बारे में जिनके नाम पिटीशंस में थे उनकी फ़ीस कम हुई है, हमारी नहीं। तो उन्होंने बच्चों से फ़ीसें चार्ज की। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे किया है कि ये जो स्कूलों की जो फीस है इसमें कमी पूरे पाकिस्तान पर है, और जो 5,000 रुपए से ज़्यादा जो बच्चों को चार्ज कर रहे हैं फीस, वो जनाब 20% वो वापस करेंगे। और ये जो इतना इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी है, असातिज़ा की जो है वो सैलरीज कम करना शुरू कर दी हैं, वो देखें ना कहाँ से पकड़ रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि यदि हम तो पैसे दे ही नहीं सकते, हमारी इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा, दिस इज व्हाट दे डन। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस हुआ, शाह खावर भी आते रहे प्रोसीडिंग्स में, अरबों रुपए, 3-3.5 अरब रुपए प्रॉफिट तो एक स्कूल चेन का था। और वहाँ पर ये भी सामने आई जो आप पॉइंट आउट कर रही हैं कि असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत कम थी, लेकिन बच्चों की जो फीस है उसमें इजाफा अपनी मनमानी से करते, और एक एक डायरेक्टर की जो सैलरी है 85 लाख 80 लाख और प्रिविलेजेस इसके अलावा, और फिर इस तरह सारी यानी वो बुक बना के ना एक अखराजात की एक तफसील बना के, तो प्रॉफिट इन्होंने शो किया हुआ था 10%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप चक्करबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इन माफिया ने जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं उनको बर्बाद किया। इसलिए बर्बाद किया क्योंकि ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, और छोटी छोटी गलियों में स्कूल बना लिए, छोटे छोटे घरों में स्कूल बना लिए। गवर्नमेंट ने अलाउ किया ना सर, गवर्नमेंट ने अलाउ किया, मिली भगत से इन मालकान ने गवर्नमेंट के साथ मिलके जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं उनको बर्बाद किया। फिर इन्होंने जो बोर्ड्स थे उनमें मिली भगत करके पोजीशंस ली इन प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के लिए। इन बोर्ड्स की। और मैं फिर कोट करूंगा आज हसन निसार साहब, उन्होंने अपने कॉलम में बिल्कुल राइटली ये पॉइंट आउट किया कि बहुत सारी जो करप्शन है उसकी वजह ये महंगी तालीम है, क्योंकि कोई बाप कोई माँ ये नहीं चाहता कि उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन ना मिले। तो इसलिए ये सब कुछ हुआ, और ये चीफ जस्टिस ने जो आज इस बात की वजाहत की है ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। ये वो काम थे जो एग्जेक्टिव के करने के हैं, ये वो काम थे जो हुकूमत के करने के हैं, लेकिन 184(3) की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए सुओ मोटो नोटिस लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने ये फैसला किया, आज इसकी वजाहत की। अब मैं शाह खावर साहब आपकी इजाज़त से आप इस पर बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लेकिन इस पर मैं आना चाहता हूँ। दूसरा जो फिर आज ये काम हुआ कि नैब के चेयरमैन को बुलाया। क्यों बुलाया नैब के चेयरमैन को? आज नैब बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम रोज़ाना उनके कारनामे बयान करते हैं, लेकिन बहुत सारी काली भेड़ें माजी की मौजूद हैं। बहरीन ने एक ज़मीन एक हॉस्पिटल के लिए CDA को एक ज़मीन का वो उन्होंने कहा, और कई मिलियन जो के हिसाब से जो रकम है वो बहरीन की तरफ से आ रही है, और ये कई साल पुरानी बात है।
اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ، کیونکہ اسلام آباد میں پاکستان میں ہاسپٹلس کی کمی ہے، کہ اس کو آپ میٹیریلائز کریں. لیکن کیا ہوا، ایک درخواست کسی سے آئی اور وہ اس کی بنیاد پر نیب نے کارروائی شروع کر دی اور سی ڈی اے نے وہ زمین کو روک دیا، جس پر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. نیب سے یہ کہا کہ کیا صرف نیب عزت دار ہے، آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اور جو ایک تحفہ دیا ہے پاکستان کو ایک دوست ملک نے ایک ہاسپٹل بنانے کے لیے جو جگہ کی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں. آپ ایک درخواست کی بنیاد پر آپ نے وہ ساری کارروائی روک دی اور بلایا ان کو چیف نیب کے چیئرمین کو اور پروسیکیوٹر جنرل کو چیمبر میں. لیکن جو اصل معاملہ یہ ہوا کہ جب وہاں پر چیمبر میں بات ہوئی، کیونکہ سی ڈی اے نے یہ کہا جی کہ نیب نے کہا کہ انکوائری ہو رہی ہے تو یہ سارا کام رک گیا. وہاں پہ نیب نے کہا بتائیں کون سا ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے آپ کو دیا جس پہ آپ نے یہ روکا. تو پتہ یہ چلا کہ جو سی ڈی اے والے ہیں وہ اوور سمارٹ ایسے ہی ہے. کل یہ ہوا تھا کہ اسلام آباد میں میں نے سنا ہے کہ کچھ الاٹمنٹ کی گئی کی طرف سے اور 70,000 ایکڑ کے قریب کہی گئی ہے اور پولیٹیکل جو فیملیز ہیں ان کو دی گئی ہے. یہ کل ہی ڈسکس ہو رہی تھی بات. جی شاہ خاور، یہ جو نیب نے آج آ کے جب چیئرمین نے بات کہی، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ چیمبر میں اور وہاں پر پھر سی ڈی اے چیئرمین کی بڑی صفائی کی گئی ہے اور کہا گیا کہ جناب آپ یہ کیا، کیونکہ وہاں عدالت میں تو انہوں نے کہہ دیا سی ڈی اے نے کہ جناب یہ نیب والوں کی وجہ سے ہم نہیں دے رہے. بالکل، یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ دونوں ادارے بڑے قابل، مطلب بڑے ذمہ دار ادارے ہونے چاہیے. نیب کے اوپر اگر اس طرح کا الزام لگایا انہوں نے، اس کی بیسس کے اوپر اتنا چیف جسٹس صاحب نے اپنا ایکسیپشن بھی شو کیا اور ان کو بلایا بھی، اور اگر بیچ میں سے بات یہ نکلی کہ نیب کی کوئی اس میں مداخلت نہیں تھی اور سی ڈی اے نے اپنے طور پہ یہ کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بڑا ایک سخت ایکشن لینا چاہیے سی ڈی اے اتھارٹیز کے اوپر. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا اور نیب کا بھی کی بدنامی کا باعث بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اٹ سیلف ایک انکوائری ہونی چاہیے. یہاں پہ ریمارکس دینے کے اوپر اتنی تکلیف ہو جاتی ہے. ہاں آف کورس. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب سمی یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں، کہ یہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی بھی کمپلیٹ اوور آلنگ اور ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مس یوز آف اتھارٹیز کا اور رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کا ایک بہت بڑا ایک ڈین بن چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے مختلف سروس گروپس کے، وہ بڑے شوق سے سی ڈی اے میں آنا چاہتے ہیں، مختلف ان کے ڈپارٹمنٹس میں ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ ان کو پابندی لگنی چاہیے اور ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سی ڈی اے کے اندر یا تو پرماننٹ بنیادوں پر یہاں پہ لوگوں کی تقرریاں ہوں اور وہ بھی میرٹس اور اہلیت کی بنیاد پر ہوں. ہمیں آئے دن یہ جو ہے شکایتیں ملتی ہیں، حالانکہ سی ڈی اے کو بہت زیادہ ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے کرپشن کی جو ہے اور بے ضابطگیوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے. کون سا ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ یہ کرپشن چل رہی ہے. علی نا یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، تھوڑے دور ہیں آج لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. جی رانا صاحب، بڑی خاموشی ہے آپ کی طرف سے. ایک پروجیکٹ تھا، ہسپتال بننا تھا، لوگوں کی زندگی آسان ہونی تھی. گورنمنٹ کا تو پتہ نہیں ہسپتال بنائے گی یا نہیں بنائے گی، لیکن بحرین میں بھی دیکھیں نا انٹرنیشنلی ہمارا امیج کیا گیا ہوگا کہ ہم لوگ اس طریقے سے سی ڈی اے گھپلا کر رہی ہے اور نیب میں ایک چیزیں جو ہیں وہ روکی ہوئی ہیں. جی رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے، شاہ خاور نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ جو سی ڈی اے والوں نے کہا کہ انہیں نیب والے روک رہے ہیں، کیا کسی نیب کے افسر نے اپنے طور پر ان کو روکا؟ کیا ہوا؟ کیونکہ کوئی ایسا ہماری اطلاع کے مطابق اس طرح کا کوئی لیٹر تو سامنے نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہسپتال کی، اور چیف جسٹس صاحب نے آج انہیں بڑی سختی سے، کہ وہ چیئرمین صاحب کہنے لگے جی بورڈ کی میٹنگ ہوگی، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج ہی بورڈ کی میٹنگ کریں اور آج ہی اس کو دیں. تو یہ چیزیں جو ہمارا یہ سرخ پھیتا جس کو کہتے ہیں نا کہ عوامی فلاح کے منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنا، یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اگر یہ کسی وزیر مشیر کا کام ہوتا فوراً ہو جاتا. تو سی ڈی اے دے رہی تھی، زمین بچ گئی تھی سی ڈی اے پوری. جو سبھی صاحب کے ایک لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، بچھ جانا، لیٹ جانا، سی ڈی اے پوری لیٹی ہوئی تھی ان شارٹ. جی رانا صاحب. نہیں سی ڈی اے والے دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ کسی اور کا، کسی اعلیٰ افسر کا کام ہوتا، کسی وزیر مشیر کا کام ہو تو فوراً ہو جائے. لیکن چونکہ اس ہسپتال سے عوام کو فائدہ ملنا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اس میں جتنی رکاوٹیں، کہ آج آخر میں کہا کیا جی کہ بورڈ سے منظوری لینی ہے. بھئی بورڈ کی میٹنگ کیوں نہیں بلا سکتے چیئرمین صاحب؟
تو آج چیف جسٹس صاحب نے ان کو بڑی سختی سے یہ حکم دیا ہے. جی سمیع صاحب آپ کچھ کہیں گے یا بڑی خاموشی آپ کی؟ یہ تو اب اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. بہت ہو گیا یہ چیئرمین نیب کے ساتھ جو تھا وہ تو ہو گیا, لیکن ابھی جو دوسرا ایشو ہے جو تھوڑا سا پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جو محمد ڈیم شاخاور جی اس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ آج بڑی ایک عجیب سچویشن ہے. ہمارا جو سیاستدانوں کا جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ دوغلا پن ہے اور ہر بات میں جو پالیٹکس ہے وہ آپ کو اندازہ اس سے ہوگا کہ یہ جو داؤد رزاق صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ایڈوائزر ہیں. نون لیگ کے زمانے میں ان کو ایوارڈ ملتا ہے. دیکھیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے کیسے. اب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں بڑے بھلے آدمی تھے جی یہ, اور یہ تو اس وقت حکومت نہیں تھی ہماری. شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ بالکل جو کچھ بھی ہوا یہ میرٹ پہ ہوا اور بہت ہی اچھے آدمی ہیں اور ہم نے ان کو دیا, ہمانے میں ہی ہوا اور سنگل بڈنگ نہیں تھی, 2 بڈنگز تھیں. لیکن پنجاب میں ایک اور بات ہوئی ہے. ہینا پرویز بٹ صاحبہ ہیں, مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہیں اور وہ مریم نواز صاحبہ کے بہت کلوز سمجھی جاتی ہیں. بلکہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے لندن سے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو میں بھی ابو دھابی سے ان کے ساتھ واپس آیا تھا, تو ہینا بٹ صاحبہ لندن سے آ رہی تھیں ان کے ساتھ. شی واز ویری کلوز. انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولیشن کی ہے, دائر کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ بہت بڑا فراڈ ہو گیا. ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سن لیں, پھر میں شاہ خاور صاحب آپ ذرا اس پہ کامنٹ کریں کہ یہ تو سب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جی اب آپ نے شاہ خاور صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی جو نون لیگ کے سابق وزیر اعظم. اچھا, اور ہینا نے کہا ہے کہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, 309 ارب کا ٹھیکہ جو دیا یہ خطرناک بات ہے. پوچھنے والا کوئی ہے انہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ہینا بٹ صاحبہ کہہ رہی ہیں. اب پتہ نہیں کون سچا کون جھوٹا. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ رزاق داؤد صاحب کون سی جماعت سے ان کا تعلق ہے؟ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا کہ کہتے ہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں, تو یہ تو رزاق داؤد صاحب ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ہمارے ہی ہیں. دیکھیں یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ جو ٹھیکہ ایوارڈ ہوا اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس کی وضاحت پیش کی, اس کی میرے خیال میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو بڈنگ پروسیس تھا یہ ان کی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا اور ان کی گورنمنٹ کی اور جو بھی ڈپارٹمنٹ تھا اس کی ڈسپنسیشن کے انڈر یہ سارا بڈنگ پروسیس ہوا اور انہوں نے اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ اور پیپر رولز کے عین مطابق قرار دیا. لیکن یہ اس سے بھی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ انہی کی ہی پارٹی کی ایک صوبائی پارلیمان کی ممبر جو ہیں جو بڑی قریب ہے, وہ بڑی کلوز ہیں, جیسے سمیع صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا ایک اسٹرانگ ایکسیپشن لیا ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں باقاعدہ تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ ایک خاصی دلچسپ صورتحال ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو رزاق داؤد صاحب کی جو کمپنی تھی ابھی بھی وہ اس کے انہوں نے تو فرمایا ہے کہ وہ اس سے استعفیٰ دے چکے تھے, لیکن یہ بہت سارے سوالات کو ضرور جنم دیتا ہے کیونکہ یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہیں یا پاور میں ہیں اور اس میں یا اس کے کسی امپورٹنٹ ایک انڈیویجول وہ ایک ایسا کانٹریکٹ لینے میں اگر کامیاب ہو جائے تو اس سے واقعی بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں اور ابرو بھی اٹھتے ہیں اس کے اوپر. تو اور جس طریقے سے اس کو گورنمنٹ بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہوں اور پیپرا رولز کی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو اور ان کی کمپنی نے واقعی میرٹس کے اوپر یہ ایک بڈنگ جیتی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پبلک آفس ہو اس میں اس کو جسٹیفائی شاید خاقان عباسی. مائی ڈیئر شاہ خاور نون لیگ کی حکومت میرٹ پہ بڈنگ, پھر وہ بندہ عمران خان کے ساتھ اور عمران خان بھی کہیں کہ یہ میرٹ پہ بڈنگ, اور ایک ہینا بٹ صاحبہ نے آ کے یہ کہا کہ میرٹ کی دھجیاں. مجھے لگتا ہے ہینا کے پاس انسائیڈ سٹوری ہے یا ہینا نے کوارڈینیٹ نہیں کیا صحیح سے. ہینا بٹ نے نہیں کہا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ٹھیکہ جو دیا گیا ہے یہ میرٹ کے خلاف ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری اپوزیشن جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے علاوہ انہوں نے اس کے خلاف کیسے شور مچایا ہے. اب اگر شاہد خاقان عباسی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, جو اپوزیشن کا ایک اہم حصہ ہیں, وہ نون لیگ کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, تو اب انہیں خود سوچنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کی جماعت نے وہ غلط کام کیا تھا
ان کی جماعت کی حکومت نے غلط کام. سمیع صاحب بات یہ ہے کہ یہاں شرم نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی. وہ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. نہایت بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ یہ موقف بدلتے ہیں. ابھی وہ دیکھیں آپ, پچھلے دنوں وہ چیئرمین نیب کو شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, نوید قمر وغیرہ نے درخواست دی کہ جی ہم خط لکھا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آج خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں جی اس سے پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوگا. یہ صرف انہی چکروں میں رہ گیا ہے. اور مریم صاحبہ اور ہنا صاحبہ کو لوپ میں نہیں رکھا ہوگا, باقی ساری چیزیں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, جب بریک سے واپس جانے کی کوشش کریں گے. جا سکتی ہیں کہ وہ رانا ثناء اللہ کا شارٹ سنانا ہے آپ نے ہمیں, پھر اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. لیکن فی الحال ہم آڈینس کو بھی کہتے ہیں تھوڑا وہ صبر کریں, اور آپ کے پاس ایک اور بھی ایکسکلوسیو جو رانا صاحب کا شارٹ ہے وہ بھی سنائیں گے کہ وہ کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں. لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, یہ شیخ رشید والی جو بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے, یہ بتا لینے والی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ کس حد تک گر جاتے ہیں, کس حد تک ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. شیخ رشید صاحب بھی جس وقت زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا. اب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون بھی رہے پنجاب کے, لیکن بہرحال ہمارے دوست بھی ہیں, لیکن پولیٹیشین ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ریفرنس پیش کر رہا ہوں ان کے خلاف, جناب شیخ رشید صاحب کے خلاف, اور اس میں انہوں نے 2-3 بتائی ہیں گراؤنڈز. لیکن میں کس حد تک ہمارے سیاستدان جا سکتے ہیں اور کیا وہ سمجھتے ہیں, ذرا جو تیسری ایک ان کی 2-3 گراؤنڈز ہیں, لیکن آپ ذرا یہ سنیے رانا صاحب کی اپنی زبانی جو وہ بیان فرما رہے ہیں کہ تیسری کون سی گراؤنڈ ہے ان کی شیخ رشید صاحب کے خلاف ریفرنس کی. جی سمیع, میں تو اس پہ کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گی. اوور ٹو یو. رانا طاہر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے یہ بیان سنا, شیخ رشید صاحب کی بھی گفتگو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, اور میں معذرت کے ساتھ وہ بھی کوئی جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی ان کے منہ سے کوئی پھول نہیں جھڑتے, وہ بھی جو باتیں کرتے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ابھی یہ جو تلخی ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز صاحب کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا, میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا, سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, کوئی فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں, وہ تو شاہ خاور سے پوچھیں گے. لیکن یہ جو اس وقت پولیٹیکل انتہائی بدمزگی اور یہ ایک زہر جیسی گفتگو کی جا رہی ہے, میں ذرا اس پر آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات آپ نے سنی, اور جو پچھلے چند دنوں سے شیخ صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں سمیع صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شیخ رشید زبان استعمال کر رہے ہیں نا, اس کو آپ تلخ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اس حد تک گری ہوئی زبان نہیں ہے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر کے نام انہوں نے ریفرنس بھجوانے کی بات کی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, باوقار ادارہ ہے, اس میں یہ کس قسم کی چیزیں بھیجتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ابھی JIT بن گئی ہے ماڈل ٹاؤن کی, اس میں بھی ان سے تفتیش ہوگی, یہ سامنے آ جائے گا. یہ زبان جو رانا ثناء اللہ صاحب نے استعمال کی ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا آرٹیکل 62-63 پہ رانا ثناء اللہ صاحب خود پورا اترتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ مخالفت کریں, آپ شیخ رشید کے خلاف جتنی مرضی سخت زبان استعمال کریں, لیکن جس کو آپ سپریم ادارہ کہتے ہیں اس کے کسٹوڈین کو, اسپیکر قومی اسمبلی کو آپ چیز ایک بھیجوا رہے ہیں, اور اس میں آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ میڈیا پر آ کر اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو سمیع صاحب یہ کسی لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی گری ہوئی اخلاق سے بات کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نون لیگ میں نہیں تھے تب بھی میرے خیال میں انہوں نے کلثوم صاحبہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی تھی اور بڑے غلط طریقے سے ان کو ڈسکس کیا تھا, ایسے ہی؟ ہاں وہ بھی ہے, ان کی ہے نیچر ہی ایسی ہے. نہیں دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب, میں اوور آل اس کلچر کی بات کر رہا ہوں. اس میں بہت جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں, اس میں اگر ہم شروع ہوں تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے خلاف جو چلی کیمپین چلائی 80s میں 90s میں, بڑی انتہائی وہ گھٹیا کیمپین تھی. پھر آپ نے جو رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کیا وہ بھی اس حوالے سے بھی ٹھیک ہے. اور بھی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ
بہت سارے پولیٹیشنز نے پاکستان میں اس طرح کی گفتگو کی. اب بیچ میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا شاہ خاور, جس میں کچھ اس قسم کی گفتگو سے پرہیز ہونا شروع ہو گیا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں, اب یہ, اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب پر بڑی تنقید کی گئی, خاص طور پر ان کی شادیوں کے حوالے سے جو کرٹیسزم کیا گیا, جو زبان استعمال کی گئی, وہ بھی انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ تھی ذاتی زندگی کے حوالے سے. حالانکہ شادی کرنا تو کوئی برا کام نہیں ہے, جو بندہ شادی کرتا ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق شرعی طور پہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن وہ بھی جو زبان استعمال کی گئی وہ قابل افسوس تھی. اور اب جو شیخ رشید صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو حدیں جس طرح سے وہ آ کے شروع ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو, یعنی یہ گالی ہے میرے نزدیک تو ساری اس طرح کی گفتگو. شاہ خاور دیکھیں سبھی, ہر چیز کی جو نا اپنی ایک ویلیوز ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جو ہم اپنے ممبر پارلیمنٹس جو ہیں ان کے رویے سے یا ان کی گفتگو کو جو ہے وہ ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہم اکثر جب آپس میں کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کی بازاری زبان استعمال کرتا ہے تو ادھر بڑے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار غیر پارلیمانی جو ہے گفتگو نہ کریں. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ہمارا ایک سپریم ادارہ ہے, یہاں پہ ہمارے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو آئین کا جو پریمبل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پورے جہان پہ اور خاص طور پر پاکستان پہ جو ہے حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وہ حکمرانی جو ہے ہم پاکستان میں اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ان کو اپنے جو ہائی مورل سٹینڈرڈ جو ہیں ان کو بہت زیادہ مقدم رکھنا چاہیے. کوئی ان کے زبان سے ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. وہ اس جس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اس کی اٹ سیلف توہین ہے. لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, یہ بالکل بھی جو ہے اس کی کسی صورت میں بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کولیگز کے بارے میں کوئی اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہر ایک کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. شیخ رشید صاحب بھی اکثر اوقات جو ہے ایسے الفاظ استعمال اپنے مخالفین کے بارے میں کر جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھر نہ ماریں, اگر آپ دوسرے پہ پتھر ماریں گے تو جواباً آپ کو بھی پتھر آئے گا. تو یہ ہمیں توقع کرنی چاہیے, اور ہم گزارش کرتے ہیں رانا صاحب سے بھی, میں ذاتی طور پہ, اور شیخ رشید صاحب سے بھی, اور تمام اراکین پارلیمنٹ جو کہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں, کہ ان کو اپنے جو ہائی مورل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہمیشہ اونچا رکھنا چاہیے, اور کسی کی مخالفت میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں یا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ کسی صورت پہ بھی جو ہے وہ قابل قبول. اچھا, اس میں میں ایک اپنا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ پرسوں کی بات ہے غالباً, جب میں پارلیمنٹ میں گیا تو خواجہ سعد رفیق صاحب وہ ایک کمیٹی کی میٹنگ سے باہر آ کے صحافیوں سے بات کر رہے تھے. تو ہمیں وہ پسند نہیں کرتے, نون لیگ کے اکثر لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, حالانکہ ذاتی ایشو نہیں ہے, لیکن کیونکہ جب میں ARY میں تھا اور ابھی بھی جب ہم تو جو بھی بات آئے بے باک جس طرح سے وہ کر دیتے ہیں, تو وہ بڑے آرام سے گفتگو فرما رہے تھے. میں بھی ان کی گفتگو سننے کے لیے کھڑا ہو گیا وہاں پر. تو انہوں نے نا یوں کنکھیوں سے مجھے دیکھا, بات وہ کر رہے تھے پالیٹکس کی, تو اچانک میڈیا اینکرز پہ آ گئے, اور انہوں نے جو زبان, جو ان کے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کچیچیاں وٹ وٹ کے انہوں نے وہ باتیں شروع کی. اور رانا صاحب انہوں نے کہا, اور یہ جو اینکر ہیں, اور یہ بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا, اور یہ جو رات کو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اور یہ اتنے بے شرم ہیں, ان کو کوئی شرم نہیں آتی, یہ غلط باتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں یہ معافی بھی نہیں مانگتے. تو ساتھ میں وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. حالانکہ ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے خدا نخواستہ ذاتی, اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں, اور جو اگر انہوں نے کچھ برا کام کیا ہے تو عدالت انہیں سزا دے گی, نہیں تو بری ہو کے باہر آ جائیں گے. اس وزیر تھے, ان کی جو پالیسیز تھی ہم ان پر بات کرتے تھے, کوئی ان کی ذات پر بات نہیں کرتے تھے. لیکن رانا صاحب یہ کلچر جو ہے لائکنگ ڈس لائکنگ, اور اس کے بعد پھر گفتگو میں اس حد تک آگے چلے جانا کہ کم وہ گالی کے نزدیک پہنچ جاتی ہے وہ بات, یہ تو ایک بیچ میں یہ ٹھیک ہو گیا تھا جو میں نے شاہ خاور سے بات کی, آپ سے بھی, لیکن اب پھر دوبارہ یہ چیز شروع ہو گئی. اتنی تلخیاں کیوں ہیں؟ سمیع صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو جس کلچر کی آپ نے بات کی ہے, پسند ناپسند کا, اس کلچر کو پاکستان میں پاکستانی صحافت میں متعارف کرانے والے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, اور یہ سارے جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ان کے کرندے ہیں. سعد رفیق صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ کرپشن کے کیسز میں وہ گرفتار ہیں. ہم اسی حوالے سے گالی کا کلچر جو ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب تو گالی نہیں نکالتے, میں نے نہیں کبھی سنا انہوں نے کبھی گالی نکالی ہو کسی کو.
He never said that, राणा साहब. नहीं मियां, ये जो आपने साहब ये देखें, अगर वो ना कहें ना, तलाल, आप भी जानते हैं कि ये शख्सी पार्टियां हैं समी साहब सारी, ये एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर मियां नवाज शरीफ ये चाहें कि इस किस्म की जुबान इस्तेमाल ना करे राना सनाउल्लाह और साद रफीक, तो क्या ये कर सकते हैं? कभी ये लोहे के चने और कभी कुछ जो गुफ्तगू ये फरमाते रहे, और आजकल ये नैब की बड़ी तारीफ करते हैं कि जी मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है। पता नहीं नैब वालों के साथ इनका क्या मुकमका हुआ है। वो तो उनको ये असल बात ये है कि हमने इनके बारे में कोई आपने या हमने कोई बात नहीं की। हम तो वही जो मामलात अदालतों में हैं, जो नैब में चल रही हैं, उन्हीं पे बात करते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। और अब ये जो इल्ज़ाम है, अच्छा शाह खावर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहा है इन्होंने राना सनाउल्लाह ने कि ये भत्ते और पता नहीं किस तरीके से कैंप भी बनाया हुआ है और कैंप बनाया हुआ है, और ये बड़े संगीन इल्जाम हैं फैमिली मेंबर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये इन्होंने जो इल्जाम लगाए, ये शेख रशीद साहब भले उनकी जबान ये वो अपनी जगह पे, लेकिन खासे अवामी आदमी है, भले आदमी। देखिए बात ये है कि अब इसमें एक दिलचस्प अमर ये है कि शेख रशीद साहब ख़ुद एक बहुत लंबा अरसा मुस्लिम लीग नून के जो हैं रुकन रहे हैं और बड़े मुतहरक रुकन रहे हैं, और वो कई दफ़ा MNA भी मुंतखब हुए, कई दफ़ा इनकी काबीना के बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ भी उनके पास रहे हैं और वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर आपके साथ किसी का ताल्लुक है या नहीं भी है, मतलब आप अगर मेंबर पार्लियामेंट हैं, अगर एक आपका दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, तो एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन जो है वो किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। और ख़ास तौर पे आप जब किसी जगह पे इकट्ठे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे रहे हैं, और अगर आपका किसी स्टेज के ऊपर एक दूसरे के साथ इख्तलाफ भी हो गया और आप अगर अलग भी हो गए हैं, तो वो जो इज़्ज़त और एहतराम का एक रिश्ता है या वो एक ताल्लुक़ है, वो ज़रूर कायम रहना चाहिए, उसको नहीं टूटना चाहिए। और ये इंसान जो है अपने आप को एक्सपोज करता है कि कल आज मैं समी इब्राहिम का दोस्त हूँ, इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, और मेरे आज इनके साथ इख्तलाफात हो गए हैं, तो फिर मैं इनके खिलाफ फर्जा सराई शुरू कर दूँ। तो मैं अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं समी इब्राहिम को कुछ नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ज़माना था जिसमें ये करैक्टर असैसिनेशन और इस तरह की चीज़ें होती थी, और एक बड़े लंबे अरसे तक पार्लियामेंट में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन पिछले दिनों मैंने देखा जब इनकी गवर्नमेंट थी, शीरी मज़ारी के साथ कितनी बदतमीजी मैंने हनीफ अब्बासी को देखा, फिर साद रफीक साहब बोलते रहे, हनीफ अब्बासी साहब को मैंने देखा बहुत वो फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और खास तौर पे ख़वातीन का एहतराम जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे, आपकी वो ऑफिस में कॉलीग्स हैं, आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं या जहाँ पे भी हैं, वो भी एक बहुत, इस्लाम भी हमें दर्स देता है कि कम से कम हम ख़वातीन की मौजूदगी में ऐसी कोई फजूल गुफ्तगू ना करें, और उनका एहतराम जो है। अच्छे लोग जो हैं, अच्छे जो लोग हैं, उधर रेहाम खान ने जो ज़बान इस्तेमाल की, तौबा नौजुबिल्लाह, वो तो इंतहाई जो वो कहते हैं ना, नहीं सकती मदर ऑफ ऑल घटिया लैंग्वेजेस, वो। लेकिन पीटीआई का रिस्पांस देखें कितना डिसेंट था। हाँ, वो इसमें वो डिसेंट, लेकिन बहरहाल अच्छे लोग पॉलिटिक्स में थे और अब कम होते जा रहे हैं। आज हम ज़रूर जिक्र करेंगे मलिक हाकिमीन का, पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा थे, पीपल्स पार्टी के साथ रहे, और बड़े मरंज उनकी वो शख्सियत थी। अल्लाह को आज वो प्यारे हो गए, और बहुत यानी ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स जिन्होंने की, मुश्किल वक्त में भी अपनी क़यादत के साथ रहे और कभी ज़बान नहीं इस्तेमाल की। और मुझे याद है प्रेस गैलरीज़ में, अब तो खैर पार्लियामेंट का नक्शा ही बदल दिया इन्होंने, अब तो जो कैफेटेरिया है वहाँ पर कौमी असम्बली के मेंबरान नहीं आते, और वो अंदर ही उन्होंने अपना अलहदा एक एक्सक्लूसिव जगह बना ली है, और वहीं पे खा पी के और वो चले जाते हैं। लेकिन तब जो कैफेटेरिया था वो एक ही जगह थी जहाँ पर मेंबर्स भी आते थे, सहाफ़ी भी होते थे, तो बड़ी एक गुफ्तगू होती थी। तो उसमें मलिक हाकिमीन हमेशा आते थे, और जब भी आते थे जिस दिन, तो बहुत सारे जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है उनके साथ बैठ के शाह खावर, तो बड़ा तबादला ख्याल, और बड़े सीधे साधे आदमी थे। एक दफ़ा उन्होंने, जब वो वज़ीर जेल खाना जाते तो उनसे बड़ी मंसूब है ये बात, मुस्तफ़ा खर साहब की काबीना में थे, तो वो जज्बात में आगे उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में जेलों का जाल बिछा दूंगा। वो सारी गुफ्तगू जो थी वो भी एक उनका वो रेफरेंस, लेकिन बड़े अच्छे आदमी थे। इस तरह के आदमी, मैं भी इसको एंडोर्स करूंगा। मैं मलिक हाकिमीन साहब को पिछले कोई 35 साल से कम जानता हूँ। उन्होंने पॉलिटिक्स में एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, और ख़ास तौर पे जब वो अपोजिशन में थे, MRD में थे, ARD में थे, उनका बहुत भरपूर किरदार रहा। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने उनमें देखी है कि वो इंतहाई शरीफ नफ्स, और उनमें करप्शन नाम की कोई चीज़ नज़दीक से नहीं गुजरी थी। उनकी ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल सादा, और उनका जो एक स्टाइल था वो उन्होंने शुरू से मेंटेन रखा, और बड़ी सफ़ेद पोशी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी।
اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ اپنے جب پہلے کیبنٹ منسٹر تھے تو ان کے پاس ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کی منسٹری تھی، جس میں انہوں نے لوگوں کو، غریبوں کو اور ان کو پلاٹس اور جائیدادیں بانٹی تھیں، لیکن آج تک انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے کبھی کوئی منفعت جو ہے وہ حاصل نہیں کی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج ایک پالیٹکس کا بہت بڑا باب اور ایک جس کو صحیح پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں، اس کا وہ بند ہو گیا. رانا صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور واقعہ ملک حاکم امین صاحب کا میں شیئر کروں گا، اور یہ بالکل اس لیے کہ پاکستان میں یہ بھی رہا پولیٹکس میں کہ جو لیڈرز ہیں ان کے نزدیک جانے کی کوشش میں بہت سارے لوگ ہمیشہ ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، اور اگرچہ وہ نہ بھی ہو تو وہ نہیں، میں خوش آمدی تو نہیں، یہ کلچر ہے. اس کے بغیر پھر جو آدمی اس طرح کرتا نہیں ہے اس کو یہ اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے. تو محترمہ، میں نے خود یہ محترمہ کی زبانی، یہ میں نے انہوں نے خود یہ واقعہ نریٹ کیا کہ وہ اس طرح سے کوئی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر کالجز کا ذکر آ رہا تھا، تو کینیڈ کالج کا ذکر آیا، محترمہ نے ذکر کیا تو ملک حاکم امین کھڑے تھے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی بی بی میں بھی اسی کالج کا پڑھا ہوں. تو بڑے وہ یہ نہیں، اس طرح کے سادہ اور معصوم، سادہ طبیعت اور معصوم، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کینیڈ کالج جو ہے یہ لڑکیوں کا کالج ہے. تو یہ مجھے ابھی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو مجھے بی بی کا ہنستا ہوا وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. پارلیمنٹ میں انہوں نے، اور بڑا لائٹلی انہوں نے یہ بات ہم سے شیئر کی کہ ملک حاکم امین نے یہ کہا تھا. تو یہ، اور دوسرا کریڈٹ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی نہیں چھوڑی، ان کی بڑی ریزرویشنز بھی تھی پارٹی کے لیے. وہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ گفتگو میں بھی اس کا ذکر کرتے تھے. ان کو بہت سارا آفرز ہوئی مختلف پارٹیز میں جانے کی، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وفا کی علامت تھے، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ اپنا جو ایک تعلق تھا اس کو انہوں نے نہیں توڑا اور اپنی وفاداری جو ہے وہ قائم رکھی. رانا صاحب یہ تو اب وہ جو ہمارے پاس ایک جو اور خبر ہے جو آپ نے ذکر کیا، یہ ٹائم کم ہے، یہ ہم کل کریں گے، یہ ایکسپوز کریں گے کہ جو بڑے بڑے خانوادے ہیں اس وقت جو پالیٹکس میں بڑے بڑے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد نے بر صغیر میں تقسیم ہند سے پہلے جب انگریز یہاں پر حکمران تھا تو کس طرح ان کی خدمت کی، کس طرح ان سے مراد لیں، اور پھر ان مراد کی بنیاد پر وہ سٹیٹس حاصل کیا جو ان کی آل اولاد آج بھی لے کے چل رہی ہے. اور پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ بھی ہو، ویسٹ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی، اور یہ ان کی پالیسیز کے لیے مرے جاتے ہیں. یہ سٹوری تو مجھے لگتا ہے ہمیں کل کرنی چاہیے کیونکہ وقت جو ہے نا وہ بہت کم ہے. لیکن رانا طاہر صاحب، مجھے یہ ایک بات میں آپ سے اس پہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، یہ جھگڑے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، لینگویج بھی فاؤل ہے، چیف جسٹس ہمیں بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، عمران خان صاحب بھی فوکسڈ ہیں، بیرونی دنیا سے پیسے لیے انہوں نے، چائنا سے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے، سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو پاکستان کے اندر جو عام آدمی کی زندگی ہے، مہنگائی روکنے کے لیے یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. کل بھی ہم نے یہ بات کہی تھی، اور آج بھی مجھے اتنے ٹیلی فون آئے ہیں، میرا جو ٹویٹر باکس ہے، جو فیس بک اکاؤنٹ ہے، یہ بھرا ہوا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس پر کوئی پروگرام کریں کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو گورنمنٹ کا جو اختیار ہے پرائس کو کنٹرول کرنے کا، اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا. اور اب آپ دیکھیں دودھ جو ہے اس میں انہوں نے پروپوز کر دیا ہے کہ 20 روپے اس میں وہ جو ایک ڈبہ ہے اس کا کلو کا، اس میں اضافہ کر دیا جائے. کہاں جائیں گے لوگ؟ نہ تنخواہ بڑھ رہی ہے، کہاں جائیں گے رانا صاحب؟ سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو پرائس کنٹرول کرنا ہے یہ بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ اور صوبوں کا کام ہے. آپ دیکھیں کہ ہر بات پہ ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کا، لیکن عام آدمی جس طرح پس رہا ہے مہنگائی کی چکی میں، اس پر انہیں بات نہیں کرنی ہوتی، نہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، باقی جگہوں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ عوام کے مسائل سے جو عوام کا حقیقی مسئلہ ہے، جس طرف آپ نے یہ نشاندہی کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سمیع صاحب، کہ آج قیمت کچھ ہوتی ہے، کل جاؤ تو وہ 15-20% اس میں اضافہ ہوتا ہے، اگلے دن پھر 10% اضافہ ہو جاتا ہے. مہنگائی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی مداخلت بہت ضروری ہے اس معاملے میں. کالم پڑھ رہی تھی رانا صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. اس میں یہ تھا کہ آسٹیریٹی ڈرائیو کی گئی تھی ان لوگوں کی طرف سے، اور گاڑیاں بیچی گئیں، بھینسیں بیچی گئیں. تو کل کالم میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی بھی اگر آپ جو صدر صاحب ہیں ان کے ایک دن کا خرچہ نکال لیں تو وہ 24 لاکھ یا 28 لاکھ ہے ابھی بھی. یہ کوٹ کیا ہوا تھا اس کالم میں ابھی تک.
یہ اپیرنٹلی بتا رہے وہ ہیں خرچ 24 لاکھ ابھی کا گورنمنٹ اپنے جو ہے وہ خرچ نہیں کم کر رہی ہے, ٹیکس پہ لگا رہی ہے, ایک اور منی بجٹ آ رہا ہے. لیٹ می کمپلیٹ سر, ایک اور منی بجٹ وہ لے کر آ رہے ہیں, اور اس پہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے ایکسپینس نہیں کم کریں گے, وہ عوام کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں گے. اب آپ نے جو بولنا ہے آپ وہ بولیں, یہ میں سمجھتی ہوں جو میں نے پڑھا ہے اور جو مجھے نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ اس طریقے سے. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں بخدا میری کیا مجال کہ میں کسی خاتون کو یہ کہوں کسی خاتون سے ایک لائیو شو میں ڈس ایگری کروں, ایسا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, 24 لاکھ کا خرچہ ہوگا, لیکن پاکستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں نا اس وقت, وہ 24 لاکھ روپے کا جو ان کا خرچہ ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے. اس وقت جو مارکیٹ میں لوگ اپنی مرضی سے چیزوں کی قیمت بڑھا رہے ہیں, کوئی ان پر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. لوگ اس وجہ سے سفر کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جب ان کی ان پٹ کاسٹ بڑھے گی شاہ خاور صاحب, کیسے بڑھ گئی امپیکٹ نہیں آئے گا. سر آپ کا پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے ڈالر کے اندر کمی آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں؟ بڑا اس کا عوام کے اوپر بہت زیادہ اس کا تعلق ہے, لیکن جو پرائس آپ کی ایکسپورٹ کر آپ کہہ رہے تھے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, میں نے آج دیکھا تو ایکسپورٹ تھی نہیں, کچھ نہ ہونے کے برابر ایکسپورٹ. جو ہمارا سیلریڈ طبقہ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. کسی چیز کی بھی قیمت زیادہ ہو جائے, پیٹرول کی اور یہ وہ, ان کا پورے مہینے کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا جو بڑا نیگیٹو ٹرکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ بات یہ ہے کہ اگر بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز 5 روپے بڑھتی ہے نا, تو اس کا امپیکٹ اسی ریشو سے آنا چاہیے نا. جو اس وقت امپیکٹ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے. تو یہ جو آپ ایک جسٹیفیکیشنز دے رہی ہیں نا کہ بیٹھ کے بھائی جو پیٹرول کے, میں آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں, جسٹیفیکیشنز نہیں ہیں. نہیں, آپ, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس میچ میں نہیں ہے. اگر اس حساب سے لوگ اپنی طرف سے جو تعین کر رہے ہیں, سب مجھے پتا ہے آپ اس پہ صاحب یہ تازہ واقعہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے 1 جنوری کو. ہاں جی, اور جو ٹیکس لگے ہیں وہ بھی بتائیں نا, وہ بھی بتائیں ٹیکس لگے ہیں. آپ لوگ اپیرنٹلی ایک چیز بتا رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, لیکن جو ٹیکس لگے ہیں وہ بھی بتایا کریں نا ساتھ ساتھ. ٹیکس لگے نہیں علینا, بات یہ ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. پنجاب میں زیادہ تر لوکل گورنمنٹ نون لیگ کی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, عوام کے مسئلے پر کوئی بات نہیں کر رہا. یہ سمیع صاحب نے صحیح مسئلہ اٹھایا, یہ بنیادی مسئلہ عوام کا نہیں. بات یہ ہے کہ جس آپ ایک گورننس, اچھی گورننس کیا ہے؟ اچھی گورننس یہ ہے کہ بالکل چیزوں کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایک ریشو سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرائیویٹ سکولز کے مالکان اپنی مرضی سے 10% 20% بڑھا دی. تو یہاں پر مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں نا تو چیزوں کی قیمت, ایک مارکر, مجھے آپ یہ بات بتائیں, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا کہ جو مارکر آج سے 20 دن پہلے 5 روپے کا تھا اب وہ 10 روپے کا بک رہا ہے. یعنی یہ 100% ہے. آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے میں یہی کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہمیں گورننس کی کمی نظر آ رہی ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے روزمرہ مسائل سے, یہ لوگوں کی زندگیوں کو اس نے اجیرن کر دیا ہے. لوگ بالکل اس وقت پریشان ہیں, اور جو ایک آتی ہے نا پرسیپشن, ایک آتا ہے گورنمنٹ کے بدلنے سے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے, وہ لوگ اس کو فیل نہیں کر پا رہے. کوشش کر رہے ہیں حکومت والے, لیکن ایسا لگ نہیں رہا. اور اس کا یہ جو صورتحال چل رہی ہے, مجھے پی ٹی آئی کے ایم این اے نے کہا, بالکل آپ موجود تھی وہاں پہ, اس نے کہا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ جماعتیں جن کو ابھی الیکشن میں عوام نے ریجیکٹ کیا, اگر ہماری پرفارمنس اسی طرح رہی تو لوگ ان کی طرف دوبارہ رجوع کر جائیں گے, اور اس میں قصور ہمارا ہوگا کہ ہم لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترا. تو یہ ایک شاہ خاور, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل درست بات ہے. میں بلکہ سمیع آج کے اس موقع سے حوالے سے ایک اور چیز کی طرف آج نشاندہی کروں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک بہت زبردست چیز کی طرف جو ہے نشاندہی کی ہے. اس میں انہوں نے آج تمام چیف سیکرٹریز کو اور وزیر داخلہ کو بلا لیا ہے. جو منشیات کا استعمال ہو رہا ہے, ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے ہمارے جو اسکول کالجز میں, اس پہ انہوں نے آج بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم چیز کے اوپر بڑی مفصل جو ہے گفتگو کی, اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی چیف جسٹس آف پاکستان نے, اور ان کے دو جو ساتھی ججز تھے, اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی چیز کی طرف جو ہے یہ نشاندہی کی ہے. اور انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنانے کی جو ہے وہ بھی ایک ان کو تجویز دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو یہ ملک بہت بڑے ایک مینس سے جو ہے اس سے چھٹکارا تو نہیں ملے گا, لیکن کافی حد تک اس میں کمی آ جائے. ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام کا وقت سمیع صاحب ختم ہو گیا, ورنہ میں ضرور کہتی کہ آپ بھی کامنٹ کریں اور رانا صاحب بھی کامنٹ کریں. مجھے سمیع صاحب کو, شاہ خاور کو اور رانا صاحب کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.